बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुज़रे, दुआ है उम्र दुरूद व सलाम में गुज़रे। दुरूद पढ़ते हुए हश्र में चलो मज़हर, ये मरहला भी इसी एहतिमाम में गुज़रे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। MUL TV पर आपका मेज़बान मोहम्मद रेहान मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम मिनहाज यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और यहाँ पर चौथी कौमी अदबी नात कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। इसके इनेकाद का सेहरा हस्सान बिन साबित सेंटर फॉर रिसर्च इन नात और नात फोरम इंटरनेशनल के सर जाता है। बिलाशुबा नातिया अदब की तहकीक के लिए ये एक अहम कदम है और एक अहम पेशरफ्त है कि मुसलसल 4 सालों से इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। नाजरीन, नात का सिलसिला हज़रत अबू तालिब से शुरू होता हुआ हज़रत हस्सान इब्न साबित तक पहुँचता है। इसी तरह फिर जब हम अगले अदवार का मुतालिया करते हैं, इमाम बोसीरी, शेख सादी, मौलाना जामी और दीगर बड़े बड़े नाम असलाफ़ के नात के हवाले से हमें देखने को मिलते हैं। बर सग़ीर में भी अगर हम देखें तो बहुत सारे नाम हैं। मोहसिन काकोरी उर्दू के पहले शायर, जिन्हें कहा जाता है कि उन्होंने नात कही और नात के हवाले से काम किया। उसके बाद मौजूदा अहद में, गुज़श्ता अहद में बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं। इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली तक ये सिलसिला आता है। आज नातिया अदब के हवाले से इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद बिलाशुबा एक अहमियत का हामिल है और हम देखेंगे आज इंशाअल्लाह जब हम अंदर जाएंगे आपको भी झलकियाँ दिखाएंगे कि ये नातिया अदब के ऊपर होने वाली तहकीक, इस हवाले से नात बतौर सिन्फ़ इसको मुतारिफ़ भी कराया जा रहा है और ये अपना वजूद साबित कर चुकी है, ये अपना वजूद कायम कर चुकी है। आइए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि नात कॉन्फ्रेंस के हवाले से इस टाइम क्या हो रहा है। इब्तदाई सेशन है जिसमें डॉक्टर फ़खरुल हक नूरी भी मौजूद हैं, डॉक्टर रियाज़ मजीद मौजूद हैं और इस कॉन्फ्रेंस का सदारती खुतबा जो है वो डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, जो इस यूनिवर्सिटी के फ़ाउंडर हैं, उन्होंने देना है। उसके अलावा डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन कादरी का ख़िताब भी यहाँ पर होना है। दीगर मुहक्किकीन भी मौजूद हैं। इसके बाद, इस इब्तिदाई सेशन के बाद पैनल डिस्कशंस भी हैं, टेक्निकल सेशंस भी हैं और ये सिलसिला मुशायरे तक रात 8 बजे तक इंशाअल्लाह जारी रहेगा। आइए हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, हम मेहमानों के तअस्सुरात तो आप तक पहुँचाएँगे, मगर हम चाहते हैं कि इसके साथ साथ जो शुरा इस नात कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाएँ, हम उनके तअस्सुरात भी लें, उनसे भी पूछें कि इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाकर इसमें शिरकत कर कर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ एक तालिब इल्म मौजूद हैं, एक शरीक जो आज यहाँ तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ किस डिपार्टमेंट से है? मेरा डिपार्टमेंट IR इंटरनेशनल रिलेशन से पता। तो इंटरनेशनल रिलेशन के साथ ये कौमी अदबी नात कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक़, यहाँ उर्दू अदब के साथ शगफ़, ये बड़ा अच्छा है। कैसे रहा ये शगफ़? ये मैं समझता हूँ कि नात का ताल्लुक़ रूह से होता है, किसी डिपार्टमेंट से इसका ताल्लुक़ नहीं है। बहुत अच्छी बात। ये एक आपकी तरबियत और रूहानी मनाजिल को तय करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नाज़रीन, हमारे साथ एक और शरीक जो आज इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए हैं हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनके तअस्सुरात लेते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना तारुफ सबसे पहले। मेरा नाम अहमद जमाल है और मेरा शोबा उर्दू से ताल्लुक़ है। शोबा उर्दू से यहाँ पर मैंने देखा बहुत सारे तलबा मौजूद हैं। हमारे तलबा के अंदर नात के साथ उर्दू लिटरेचर के साथ जो हम आंगी है, ये बड़ी ज़रूरी है। हमें अपनी कौमी ज़बान का इदराक होना चाहिए, कौमी ज़बान से बहरल प्यार भी होना चाहिए। कैसे देखते हैं मिनहाज यूनिवर्सिटी की इस काविश को? मिनहाज यूनिवर्सिटी की ये काविश बिल्कुल एक काबिल तारीफ़ है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की सतह पर पूरी दुनिया में ये मिनहाज यूनिवर्सिटी वाहिद इदारा है जो नात की खिदमत कर रहा है और जिसमें जो अहले अदब हैं और जो नात से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और जो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इश्क़ के जो उनका ताल्लुक़ है, उसकी निस्बत के हवाले से ये इदारा बड़ी अहम खिदमत सर अंजाम दे रहा है। और इसमें ये है कि जो रिसर्चर और जो तहकीकार हैं उनके लिए ये एक बड़ा नादिर मौका है जो आज को चौथी कौमी अदबी नात कॉन्फ्रेंस भी इनेकाद पज़ीर है। इसमें भी ये जो उन्होंने 21वीं सदी के तख्लीकी और तहकीकी रुझानात के मौजू पर जो ये कॉन्फ्रेंस इनकाद पज़ीर है, ये भी बड़ी तहकीकार और जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए बड़ी एक नादिर मौका है, उनके सीखने के लिए एक बड़ा अहम ज़रिया है। हाँ, इसका मौजू भी बहुत अहम है जो बिलाशुबा हमारी नौजवान नस्ल के लिए रहनुमाई का पेश खेमा साबित होगा। कल आपने नस्ल नौ नातिया मुशायरा भी
ضرور اس میں بھی شرکت کی ہوگی، محفل نعت میں بھی شرکت کی ہوگی، وہ کیسے رہا نوجوان شعراء کو آپ نے سنا؟ جی یہ بہت اچھا تھا کل کا سیشن بھی، جس میں پہلے حضرت حفیظ طیب صاحب کی فن اور شخصیت کے حوالے سے جو ڈاکٹر سرور صاحب نے کتاب مرتب کی، اس کی جو تقریب رونمائی بھی انعقاد پذیر ہوئی تھی، اس کے بعد محفل نعت کا بھی انعقاد کیا گیا، اور نسل نو مشاعرہ وہ بھی بڑا اہم ایک پیش نظر ہے، جس میں نوجوان شعراء میں جس میں خواتین اور مرد حضرات اور نوجوان دونوں کی نمائندگی تھی۔ یہ بہت اہم بات۔ جی بالکل، اور یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے کہ اس میں یہاں سے سیکھ کے، اسی ادارے سے سیکھ کے جو بچے تھے انہوں نے اپنی تخلیقی جو صلاحیتیں ہیں اور وہی انہوں نے اس میں محنت کی، اور اس میں جو ہے نا نعت کے میدان میں جی بہت شکریہ۔ بلا شبہ اس جامعہ کی، اس یونیورسٹی کی جو خدمات ہیں، اور خصوصاً حسان بن ثابت سینٹر فار ریسرچ کی خدمات نعت کے نعت لٹریچر کے حوالے سے اور اس پر تحقیق کے حوالے سے، آپ اس کے اثرات جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ دیر پا دیکھیں گے، اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں کچھ بک سٹال بھی لگا ہوا ہے جس میں مختلف کتابیں موجود ہیں۔ آئیے میں آپ کو کچھ کتابیں دکھاتا ہوں۔ یہ ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی کی کتاب ہے، حضور جانتے ہیں، ان کا نعتیہ مجموعہ ہے جو ابھی حال ہی میں شائع ہوا، بڑا شاندار ان کی نعتوں کو اس میں اکٹھا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت حفیظ طیب جو گزشتہ صدی میں نعت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے چلتی پھرتی نعت دیکھنی ہو تو حضرت حفیظ طیب کی شخصیت ہے۔ حضور کی سیرت کا بالکل خوبصورت ایک پیکر تھے، بڑی خوبصورت طریقے سے انہوں نے نعت کہی۔ نعت کے علاوہ قومی ملی شاعری، نظم کی شاعری بھی اگر ہم دیکھیں اس میں بھی حضرت حفیظ طیب کا کام ہے، غزل بھی کہی، لیکن آپ کی جو پہچان ہے وہ نعت بنی۔ یہ بڑی اچھی ایک کتاب ڈاکٹر سرور نقشبندی نے مرتب کی ہے ان کے فن کے اوپر۔ اس کے علاوہ واجد امیر کا ایک مجموعہ جو ہے وہ بھی یہاں موجود ہے۔ اس سے پہلے باریابی ان کا مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے، اور یہ اذن کے نام سے نعتیہ مجموعہ یہ موجود ہے۔ مدحت کے شمارہ جات جو ہیں، جو سہمائی شمارہ ہے، یہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ دیگر بھی کتابیں موجود ہیں، واجد امیر کے سلام اور مناقب کی، اور دیگر بہت ساری کتابیں بہرحال موجود ہیں۔ رجسٹریشن ڈیسک پر ہم تشریف لے جاتے ہیں، تشریف ہی لے جائیں گے بہرحال۔ ہمارے ساتھ ایک اردو ادب کے ممتاز پروفیسر، شاعر اور دانشور ہمارے استاد گرامی پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد اعظمی صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے سوال کرتے ہیں رجسٹریشن کے حوالے سے کہ رجسٹریشن کہاں تک پہنچی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے خوش آمدید۔ ہم آپ سے ہمیشہ سیکھتے ہیں آپ کی کلاسز میں بیٹھ کر۔ سر کہاں تک پہنچی رجسٹریشن، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پھر لوگ آئے ہیں یا؟ جی الحمدللہ چونکہ یہ ہماری چوتھی قومی ادبی نعت کانفرنس ہو رہی ہے، تو لہٰذا پچھلے سالوں کا ایک تسلسل ہے جو ماشاءاللہ اس سال جو پچھلے تینوں سالوں سے زیادہ اس وقت اس کا ریسپانس ہے، اور ہمارا ہال جو ہے ماشاءاللہ وہ فل ہو چکا ہے۔ 2 سائیڈ روم ہیں ہمارے، بڑے چھوٹے ہال ہیں، وہ بھی فل ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت سارے لوگوں سے ہمیں معذرت کرنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا ریسپانس ہے خواص کی طرف سے، عوام کی طرف سے، اہل علم کی طرف سے۔ منہاج یونیورسٹی جیسے آپ کو معلوم ہے، ہمارے اکثر خطابات میں قبلہ شیخ الاسلام کے خطابات، قبلہ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب کے، جناب وائس چانسلر صاحب کے، کہ منہاج یونیورسٹی صرف تعلیمی طور پر بڑا ادارہ نہیں ہے، بلکہ یہ ادبی اور یہ تربیتی ادارے کے طور پر ایک بہت نمایاں پہچان رکھتا ہے۔ بلکہ اب تو یہ کہا رہا ہے کہ تربیت پہلے، تعلیم بعد میں۔ تو یہ جو نعت کانفرنس ہے یہ تربیت کا ایک خوبصورت موقع ہے۔ میں آنے والے تمام بچوں سے یہ کہتا ہوں کہ بیٹا اس لمحے کو ضائع نہ کرو، ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے۔ بڑے قیمتی مہمان آئے ہوئے آل اوور دا پاکستان، آل اوور دا ورلڈ آئے ہوئے ہیں، ان سے آپ انٹریکشن کریں، ان سے سوال جواب کریں، گروپ فوٹو لیں، ان کے آٹوگراف لیں، ان کو اپنا تعارف کروائیں۔ یہ ایک بہت بڑی ایک نعمت ہے ہمارے لیے۔ میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں رجسٹریشن ڈیسک پر یہ فریضہ انجام دینے کی توفیق ہو رہی ہے۔ کچھ تفصیلات مہیا کریں گے کہ کون کون سے سیشنز ہو رہے ہیں؟ افتتاحی سیشن ہے، اس کے بعد؟ جی ماشاءاللہ یہ بڑا خوبصورت ہمارے پاس یہ بروشر ہے جس میں پہلا سیشن اس وقت جاری ہے جو افتتاحی سیشن ہے، اور جس میں پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب وہ اس کو چیئر کر رہے ہیں، صدر کانفرنس ہیں، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر ریاض مجید نعت میں ایک بہت بڑا نام ہے، عالمی سطح پہ وہ شریک صدر ہیں، اور منتظمین میں ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد صاحب وائس چانسلر صاحب، ڈاکٹر خرم شہزاد صاحب جناب رجسٹرار ہیں، اور پروفیسر ڈاکٹر محمد فخر القنوری صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، حسان بن ثابت سینٹر
فار نعت، اور کنوینر ہیں ڈاکٹر سرور نقشبندی صاحب اور سیکریٹری راشد کلیامی صاحب. یہ بڑی خوبصورت ٹیم ہے، بڑی جاں باز ٹیم ہے میں کہوں گا. نعت کے حوالے سے ان سب کا ایک بڑا نام ہے. جیسے ابھی آپ نے تعارف بھی کرایا، ڈاکٹر سرور نقشبندی صاحب کا مجموعہ کلام بھی آ چکا ہے، مجموعہ نعت بھی آ چکا ہے، باقی احباب بھی ہمارے سامنے، یہ اور بھی بڑے خوبصورت مجموعے یہاں اس موقع پہ. تو یہ اس کانفرنس میں یہ خاص بات ہے کہ کئی مجموعہ ہے نعت تباہ ہوئے ہیں، رسائل و جرائد تباہ ہوئے ہیں. علمی طور پر جہاں وہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے، یہ ایور لاسٹنگ یہ ایک کام ہے. تو میں شکر گزار عرصے سے درس و تدریس سے منسلک ہیں، آپ نے کوئی ایسی مثال کسی یونیورسٹی میں، کسی جامعہ میں کہیں دیکھی ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. میں خوش نصیب ہوں کہ یہاں نعت کا جو سینٹر ہے اس کا میں حصہ بھی ہوں، اور میرے لیے یہ بھی اعزاز ہے، شاید کم لوگوں کو پتہ ہے کہ میں اس کا بانی ڈائریکٹر ہوں. ارے واہ، ماشاء اللہ. اس کے بعد ایک نئی ٹیم آ گئی ہے اور لوگ آتے جاتے رہیں گے، لیکن پیغام نعت، خوشبو نعت یہ پھیلتی چلی جائے گی. منہاج یونیورسٹی وہ خوش قسمت یونیورسٹی ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی سطح پہ، کہ ایسی کوئی کانفرنس، ایسے کوئی مرکز نہیں ہے جہاں عام نعتوں سے ہٹ کر ایک ریسرچ کے نقطہ نظر سے یہ کام کیا جائے. تو یہ شکرانے کی بات بھی، اور آنے والے سالوں میں بھی انشاءاللہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ آپ دیکھیں. 4 سالوں میں اس کانفرنس نے اپنا مقام بنایا، اور اسی طرح کے اور سینٹر باقی یونیورسٹیاں بھی مجبور ہو جائیں گی کرنے پہ، اس لیے کہ یہ اہل دین کی اور اہل علم کی یہ خواہش اور تمنا ہے ان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک ہے، جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں، تو آپ کے سرکار کے صدقے جو کچھ ہو جائے ان کے وارث صدقے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو. جی بہت شکریہ. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آنے والے دنوں میں دیگر یونیورسٹیز بھی ہیں، وہ بھی اس کانفرنس کو فالو کریں گی، اور اس طرح کے اجتماعات وہاں بھی ہوں گے. تو ہم نے دیکھا ہے منہاج یونیورسٹی کی انفرادیت ہے، شیخ الاسلام کو فالو کیا جاتا ہے. وہ جو جدت لاتے ہیں بعد ازاں، اسی پر قوم جو ہے اس کے پیچھے چلتی ہے. آئیے ہم مزید بھی کچھ مہمان موجود ہیں تو ہم ان کے بھی تاثرات لیتے ہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو پہلی نعت گو شاعرہ ہیں جن کی تمام کتابوں پر انہیں صدارتی ایوارڈ مل چکا ہے. تو ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں ان کی رفاقت میسر ہے، تو ہم ان سے تاثرات لیتے ہیں. نعتیہ کانفرنس میں آج شریک ہونے کے لیے تشریف لائیں، اور ان کو بہت اہم بات یہ ہے کہ ان کو آج ایوارڈ یہاں نعتیہ کانفرنس میں بھی دیا جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم. سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں اور پھر آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور آپ کی خدمات بھی بلا شبہ لائق تحسین ہیں. نعتی ادب کے حوالے سے آپ کی خدمات. میں نورین طلعت اروبہ ہوں. پچھلے 4 سال سے مجھے اس کانفرنس میں شرکت کی دعوت مل رہی تھی، لیکن امریکہ میں رہنے کی وجہ سے میں شریک نہیں ہو پاتی تھی. اس سال چونکہ میری 4 نعتیہ کتابیں ایک ساتھ شائع ہوئی ہیں، جن پر آج ایک ان کی تقریب پذیرائی بھی ہے ان کتابوں کی، اور مجھے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی اس پہ دیا جا رہا ہے. میں ان کتابوں کے سلسلے میں یہاں آئی تھی، تو میری خوش نصیبی کہ مجھے یہ کانفرنس میں شرکت کرنے کا موقع ملا، اور یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے منہاج یونیورسٹی کی. اللہ کرے کہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے اور ہم سب مل کر نعت کے فروغ کے لیے کام کرتے رہیں، کیونکہ یہ دنیا اور اس میں موجود ہم جیسے لوگوں کا عزت و احترام سب ہمارے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ممکن ہے. تو آپ ہمیں کیوں نہ کلام بھی سنا دیں تاکہ آپ آئی ہیں تو اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے. بہت اچھے بہت سے لوگ گزرے ہیں زمانے میں، واہ، کیا بہت اچھے بہت سے لوگ گزرے ہیں زمانے میں، مگر جو سب سے اچھے ہیں وہ سرکار دو عالم ہیں. بہت نوازش. معزز ناظرین، ہمارے ساتھ بہت اہم شخصیت جنہیں عرض وطن میں اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، ایئر وائی کیو ٹی وی کے ممتاز اینکر پرسن ہیں. آج کی قومی نعت ادبی کانفرنس جو ہے اس کے پہلے سیشن کی نظامت بھی جناب نے کی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری خوش قسمتی جناب صاحبزادہ تسلیم احمد صابری. سر خوش آمدید. آپ کا تو اپنا گھر ہے، آپ ہمیشہ تشریف لاتے ہیں. قومی ادبی نعت کانفرنس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت حسان بن ثابت نعت ریسرچ سینٹر اور نعت فورم انٹرنیشنل کو کہ جنہوں نے یہ انعقاد کیا، اور یہ اس اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ نعت میں جو نئے انداز آ رہے ہیں اور جس طرح سے نعت موجودہ دور میں موضوعات کے تعلق سے ارتقاء پذیر ہے اور مختلف اصناف میں نعت کہی جا رہی ہے، تو گویا
اب کوئی ایسی صنف موجود نہیں ہے جس میں نعت نہیں کہی جا رہی، ہر صنف میں نعت کہی جا رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کے تنقیدی پہلوؤں پر جائزہ لینا یہ بہت ضروری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس اعتبار سے یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسرا، اس فورم سے، اس پلیٹ فارم سے ان کی تربیت جو نعت کہنے والے ہیں، نعت کی تحقیق کرنے والے ہیں، اور ایون میں شامل کرنا چاہتا ہوں نعت پڑھنے والوں کو بھی، جو عوام تک اس لٹریچر کو پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، عوام الناس تک، ان کی تربیت کے حوالے سے بھی یہ بہت حوصلہ افزا ہو سکتی ہے، بہت کارآمد ہو سکتی ہے۔ تو اس فیکٹر کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے تاکہ جن کے ذریعے نعت عوام الناس تک پہنچ رہی ہے ان کی تربیت کا بھی سامان ہو۔ سر، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ مثبت اثرات اس کے ہمارے معاشرے پر پڑیں گے؟ چوتھی قومی ادبی نعت یقیناً پڑھیں گے، بالکل یہ پڑھتے آئے ہیں۔ یہ جو پچھلے گزشتہ 4 سال ہیں، یہ بہت کامیابی کے 4 سال ہیں۔ میں ان کو بہت سنہرے 4 سال سمجھتا ہوں۔ یہ زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے اگر وہ لٹریچر جو لائبریریز کی زینت ہے وہ اگر عوام الناس تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے، تو میرا خیال ہے کہ اس کتاب کی قدر و قیمت اور بڑھ جاتی ہے، اس لٹریچر کی قدر و قیمت اور بڑھ جاتی ہے کہ جو لائبریریز کے ساتھ ساتھ عوام الناس تک پہنچ جاتا ہے۔ شیخ الاسلام کی اس خدمت کو نعت کے حوالے سے جو کی جا رہی ہے، کیسے دیکھیں؟ حضور قبلہ شیخ الاسلام نے پچھلی 5-6 دہائیوں میں ہر موضوع پر ہی امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی ہے۔ نعت کے تعلق سے بھی آپ گزشتہ 5-6 دہائیوں میں دیکھ لیجئے، قبلہ حضور نے خصوصی تربیت فرمائی ہے۔ تو یہ قومی ادبی نعت کانفرنس یہ یقیناً ان کی سرپرستی میں ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کردار بہت کلیدی رہا ہے۔ اس اعتبار سے بھی نعت کے لٹریچر، نعتیہ ادب، نعت گوئی، نعت خوانی، اس کو فروغ دینا ان کا بہت کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ سلامتی عطا فرمائے۔ سر، آخر میں ہمیں کوئی 2 شعر آپ سنا دیں تاکہ یہ اعزاز ہے، یہ 2 شعر ہمارے لیے ریکارڈ ہو جائیں گے۔ آپ کو تو دنیا سنتی ہے، آپ اس ٹائم مسند نظامت پر راج کر رہے ہیں اس تخت کے اوپر، کچھ 2 شعر سنا دیں سر۔ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے ہی مراحل سے گزر جاتی ہے، بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں نیت میری بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، بہت شکریہ سعادت صاحب، اللہ کریم سلامت رہے۔ ناظرین، ایک مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ابھی تشریف لائے ہیں نعتیہ کانفرنس میں شرکت کے لیے، چوتھی قومی ادبی نعت کانفرنس، جس کا ہم نے بتایا کہ وہ منعقد ہو رہی ہے۔ سر، السلام علیکم۔ سر، سب سے پہلے آپ کا تعارف جاننا چاہیں گے۔ ڈاکٹر نعیم انور، الازہری ڈی سی یونیورسٹی لاہور سے۔ ماشاءاللہ۔ سر، کیسے دیکھتے ہیں، آپ مختلف یونیورسٹیز میں بھی جاتے ہوں گے اور درس و تدریس سے ایک عرصے سے منسلک ہیں، ایسی شاندار فقید المثال کانفرنس جو نعتیہ لٹریچر کے حوالے سے ہو رہی ہے، کہیں اور آپ نے دیکھی ہے اس قسم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس حوالے سے دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے پاکستان بھر کی تمام بڑی بڑی یونیورسٹیز میں مختلف کانفرنسز میں شرکت کا موقع ملا ہے، اور ایسی فقید المثال، بے نظیر اور بہت ہی لاجواب یہ کانفرنس پاکستان کی دھرتی پر مختلف یونیورسٹیز میں کسی جگہ بھی اپنی نوعیت کی یہ پہلی کانفرنس ہے، اور اس طرز پر جو ہے کانفرنس کا انعقاد میں نے نہیں دیکھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ منہاج یونیورسٹی کا ایک امتیاز ہے، اس کا تفرد ہے، اور شیخ الاسلام کی خصوصی نگاہ سے منہاج یونیورسٹی نے یہ جو امتیاز حاصل کیا ہے، اس پر میں یونیورسٹی کی ساری انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کیا سمجھتے ہیں کیا اثر ڈالے گی نعتیہ لٹریچر پر جو تحقیق یہاں پر ہو رہی ہے، تو آنے والے وقت میں وہ کیسا ثابت ہوگی؟ یہ اس اعتبار سے ایک منفرد قدم ہے کہ نعت کو صرف پڑھنے کی حد تک جو ہے عوام کے اندر یہ تو شعور تھا لوگوں کے اندر، لیکن اس کو ادب کے ساتھ اور ریسرچ کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ وابستہ کیا ہے، اور جس کی وجہ سے انشاءاللہ اب آئندہ جو نعت خوانوں کے جو کلام آئیں گے وہ زیادہ نصوص پر مشتمل ہو جائیں گے، اور فنی، ادبی، علمی اور تحقیقی اور مستند ہو جائیں گے، اور اس نعت کے بے شمار اثرات میں نعت خوانوں کے اندر بھی اور نعت لکھنے والوں کے اندر بھی دیکھ رہا ہوں۔
ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں منہاج یونیورسٹی کے ممتاز پروفیسر، اردو ادب کے بہت اہم رکن۔ اردو ادب کے حوالے سے جب بھی ان کا نام ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں تو بڑے ممتاز لوگوں میں ان کا نام آتا ہے۔ ہمارے استاذ بھی ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہمیں ان سے ہمیشہ سیکھنے کو اور پڑھنے کو ملتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر سید ندیم جعفر صاحب، سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر سب سے پہلے خوش آمدید، اور آپ کی اپنی جامعہ ہے، بہرحال آج کا وقت جو آپ نے دیا اس کے لیے بہت شکریہ۔ سر حسان بن ثابت سینٹر فار ریسرچ ان نعت لٹریچر، یہ نعت کا سلسلہ اللہ رب العزت خود نعت کہتا ہے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ حضرت ابو طالب سے شروع ہوتا ہوا آج یہاں تک پہنچا ہے۔ موجودہ منظرنامے پر، ادبی منظرنامے پر نعت کی کیا اہمیت ہے، اور اس طرح کی کانفرنسز جو منہاج یونیورسٹی میرے خیال میں ایک واحد ہے ایسا ادارہ جو اس قسم کی عظیم کانفرنسز کا انعقاد کر رہی ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور اس کے بعد پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ منہاج یونیورسٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ سال میں 2 یا 3 انٹرنیشنل لیول کی کانفرنسز منعقد کرواتی ہے، تو یہ صحرا منہاج یونیورسٹی کے سر جاتا ہے۔ اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک نعت کی آج کی کانفرنس کا آپ کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس وقت پنجاب میں یا پاکستان میں کوئی ایسی یونیورسٹی ہے جو نعت پر ایک مکمل سیمینار یا ایک مکمل پروگرام یا ایک مکمل کانفرنس کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرے، تو اس حوالے سے بھی منہاج یونیورسٹی مبارکباد کی مستحق ہے۔ جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ نعت، تو نعت صنف شاعری کا ایک اہم جزو ہے، ٹھیک ہے؟ نعت کے بغیر شاعری مکمل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ جیسے حمد سے آغاز ہوتا ہے اور نعت پر میرے خیال میں انجام ہو جاتا ہے، تو جب تک میرے اپنا مشاہدے میں ہے کہ بہت سے ہمارے غیر مسلم شعراء جو ہے نا، ان کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں نعت پر، تو نعت لکھنا ایک شاعر کے لیے بھی اعزاز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو آج جو لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں، بڑے بڑے جید علماء اور اپنا مشائخ، اور ان کے ساتھ ادیبوں کی جو ایک لمبی لسٹ ہے، وہ اپنے نعت پر اپنے یا نعت کی صنف شاعری کے علاوہ اس پر مقالہ جات جو پیش کریں گے، تو وہ آپ طالب علموں کے لیے سننے کے لائق ہیں، اور آج ہمیں بہت کچھ یہاں سے سیکھنے کو ملے گا، اور میرے خیال کے مطابق یہ یونیورسٹی نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ یہ کانفرنس منعقد کروا کر ہمیں نعت کے حوالے سے ہمارے علوم میں اضافہ کیا۔ جی بہت شکریہ سر، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کنوینئر بھی ہیں بہت کچھ سیشنز کو آپ خود بھی جی میں دیکھ بھی رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور دوست موجود ہیں، ہم ان سے ان کا تعارف پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں علامہ اقبال ٹاؤن سے تشریف اس یونیورسٹی میں؟ جی بالکل، اس یونیورسٹی میں MS اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس سے میرا تعلق ہے۔ اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس سے تعلق، پھر نعتی ادب اور اردو لٹریچر، یہ کیسے آپ کا ذوق بنا ہے؟ آج کانفرنس میں حصہ لے کر بہت خوشی ہوئی کہ وہ اتنے شوق سے اور اتنے زور سے اس میں حصہ لیا جاتا ہے۔ کیسے رہا پہلا سیشن؟ بہت ہی اچھا رہا، پہلی بار میں نے جوائن کیا، لیکن میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت اچھا رہا۔ بہت شکریہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں جو اس کانفرنس میں تشریف لائے ہیں، ابھی افتتاحی سیشن کو انہوں نے اس میں بھی شرکت کی ہے، تو ہم ان سے تاثرات لیتے ہیں کہ پہلا سیشن کیسا رہا، اور اس کے بعد یہ مجموعی طور پر اس کانفرنس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو اپنا تعارف کرائیے، کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں بیسیکلی آزاد کشمیر سے ہوں، اظہر خیال قادری میرا نام ہے۔ میں نے اس کانفرنس کا پہلا جو افتتاحی سیشن تھا کل، وہ بھی اٹینڈ کیا ہے، اور انتہائی خوبصورت وہ سیشن ہوا۔ سب سے پہلے تو ایک کتاب کی رونمائی تھی جو جناب محترم حفیظ طیب کی شخصیت کے حوالے سے ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب نے لکھی تھی۔ اس کے بعد نسل علوم، شاعر اور نوجوان نعت خواں، اور سب سے بڑھ کے جو چیز دیکھنے کو ملی، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تسلسل ہے قومی ادبی نعت کانفرنس کا، اس کی وجہ سے سامنے آئی، وہ یہ تھا کہ نوجوان شعراء جو اسٹوڈنٹس تھے، اور اتنے نایاب اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے نادر قسم کے کلام انہوں نے لکھے اور کل سنائے، جو سن کے دل باغ باغ ہو گیا۔ منہاج یونیورسٹی کی اس کاوش کو جو بلا شبہ کہیں اور نہیں ہو رہا، حسان بن ثابت سینٹر فار ریسرچ ان نعت لٹریچر یہاں پر موجود ہے، شیخ الاسلام نے قائم کیا۔ نعت کے حوالے سے جو تحقیق یونیورسٹیز میں ہو رہی ہے، یہ واحد یونیورسٹی ہے، اور یونیورسٹیز کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں
تو کہیں پر ایسی فقید المثال کانفرنس کا انعقاد ہمیں نہیں ملتا. تو شیخ الاسلام کی اس خدمت کو اور آپ کیا سمجھتے ہیں نعتی ادب کے اوپر کیسا اثر ڈالے گی اس قسم کی کانفرنس اور اس قسم کا انعقاد, اس قسم کی اجتماع کا انعقاد, اس اجتماع بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. منہاج یونیورسٹی کی ایک یونیکنس بھی ہے اور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے زیر سرپرستی چلنے والا یہ سینٹر اور اس میں ہونے والی یہ کانفرنسز نعتیہ ادب فن و تحقیق کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک اپنا منفرد مقام رکھتا ہے اور ہم جیسے کہ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں اب اسے فالو کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ آنے والے دور میں ہم ادب میں نعتیہ صنف کو باقی اصناف ادب کے ساتھ اس کو انشاءاللہ بالکل ہم انشاءاللہ نعت بطور صنف ہم منوائیں گے, اور بلکہ مانی جا چکی ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں اس کے اثرات جو ہیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں لندن میں منہاج یونیورسٹی منہاج القرآن کے زیر اہتمام ایک نعتیہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. تو اس کے علاوہ بھی دنیا بھر میں کی جا رہی ہیں. پاکستان میں بھی حسان بن ثابت سینٹر فار ریسرچ اس کے لیے کام کر رہا ہے. بہت شکریہ تشریف آوری پر. ناظرین, مختلف مہمانوں کے تاثرات آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ جان رہے ہیں آج کی قومی ادبی نعت کانفرنس جس کا چوتھا سال ہے اور چوتھا سالانہ یہ ایونٹ ہے جو منہاج یونیورسٹی میں حسان بن ثابت سینٹر فار ریسرچ ان نعت لٹریچر یہ منعقد ہو رہا ہے. ایک اور دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے تاثرات جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو تعارف کرائیے گا آپ. میرا نام احمد محی الدین ہے اور میں انٹرنیشنل ریلیشنز کا اسٹوڈنٹ ہوں منہاج یونیورسٹی لاہور میں, اور گزشتہ 2 سالوں سے اس قومی ادبی نعت کانفرنس کا. اچھا, انٹرنیشنل ریلیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں, پھر لٹریچر کے ساتھ بھی آپ کا تعلق اور محبت, یہ کیا سلسلہ ہے؟ بحمدی تعالیٰ جب سے منہاج یونیورسٹی لاہور میں ایڈمیشن ہوا ہے تو اس ایڈمیشن کی وجہ سے مجھے الحمدللہ جہاں اپنی ڈگری میں ذوق و شوق بڑھا ہے, وہیں پر اس طرح کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز جہاں پہ اس قدر لٹریچر پہ کام ہو رہا ہے تو اس میں بھی رجحان بڑھا اور الحمدللہ اس میں بھی پھر. اچھا, جس طرح شیخ الاسلام ایک ہمہ جہت شخصیت ہے, اس یونیورسٹی کی بھی یہ انفرادیت ہے کہ تمام جہات میں طلباء کی تربیت کرتی ہے. اب وہ آپ میں نظر آ رہی ہے, انٹرنیشنل ریلیشن کا اسٹوڈنٹ ہونا, اردو ادب کے ساتھ, لٹریچر کے ساتھ, اور پھر نعتیہ کانفرنس میں شرکت کر لینا, یہ ان کا ہی امتیاز ہے, ان کے ہی میرے خیال میں ان کی بدولت اور ان کے صدقے. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. جو منہاج یونیورسٹی لاہور ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ایک ایسا اسٹوڈنٹ تیار ہو معاشرے کے اندر جو اپنی ڈگری میں بھی کمال پر ہو, اپنے اخلاق میں بھی کمال پر ہو, اور اس کا جو بنیادی فوکس اور اس کا جو مقصد حیات ہو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو. تو لہٰذا اس تناظر میں منہاج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو بھی ملٹی ڈائریکشنل اور ملٹی ڈائمینشنل ہونا ہوتا ہے. ہاں بالکل ٹھیک. کیسے دیکھا آج آپ نے پہلا ابھی سیشن بھی اس میں بھی شرکت کی, اس کے بعد مختلف ٹیکنیکل سیشنز بھی ہو رہے ہیں, تو ڈھیر سارے سیشنز اوپر بھی ہو رہے ہیں, مختلف آڈیٹوریمز میں ہو رہے ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں جن میں شرکت کی ہے کیسا لگا ہے؟ الحمدللہ یہ سیشنز انتہائی خوبصورت سیشنز ہیں. بالخصوص ہم جیسے نئے نوجوان جو نعت سننے کا ذوق رکھتے ہیں یا نعت پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں, ان کے لیے ایسے معیاری کلام کون سے ہونے چاہیے, اور وہ ان معیاری کلام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب بھی ملحوظ خاطر رکھیں اور فن نعت نگاری بھی ملحوظ خاطر رکھیں. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے اور آئندہ نوجوان نسل جو نعت گوئی اور نعت لکھاری کی طرف آ رہی ہے ان کے لیے بہت سود مند ثابت ہوں گے. بہت شکریہ. آپ مختلف ذمہ داریوں پر بھی فائز ہیں, ذمہ داریاں بھی سر انجام دے رہے ہیں, آپ کو دوہری مبارکباد ہے. ناظرین, ایک اور دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے بھی ابھی کانفرنس میں شرکت کی, تو ابھی جیسے ہی باہر آئے تو ہم نے ان کو پکڑ لیا کہ بلکہ دھر لیا کہ ابھی آپ ہمیں اپنے تاثرات سے آگاہ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنا تعارف کرائیے گا. میرا نام داؤد اختر ہے اور میں جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کا آخری سال کا طالب علم ہوں. منہاج یونیورسٹی میں بھی زیر تعلیم؟ یونیورسٹی لاہور میں بھی میں بی ایس کا اسٹوڈنٹ ہوں. بی ایس کس شعبے سے آپ کر رہے ہیں؟ میرا بی ایس اردو لٹریچر میں ہے. اچھا, پھر تو یہ آپ کے ساتھ بڑا اس شعبے کا اردو کا نعت کا بڑا تعلق ہے, یہ تو بڑا اچھا ہوا. کیسے رہی آپ اپنے شعبے کے حوالے سے پہلے تو بتائیے کہ آج کی یہ کانفرنس کیسے دیکھتے ہیں, کیا اثر ڈالے گی؟ ماشاءاللہ ریحان صاحب بہت شکریہ آپ کا اور MUL TV کا, اور اس کے بعد منہاج یونیورسٹی لاہور کا, جنہوں نے باقاعدہ سے 4 سال سے قومی ادبی نعت کانفرنس جاری و ساری ہے. اور ہمارا شعبہ بنیادی طور پر اردو ڈپارٹمنٹ منہاج یونیورسٹی کا, یہ حسان بن ثابت فار ریسرچ سینٹر کے لیے یہ دونوں مل کے ہر سال
حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کے حوالے سے جتنی بھی کانفرنسز اور کام ہو رہا ہے ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو نعتی ادب پر تحقیق بھی ہو رہی ہے، آپ کے تھیسس بھی نعتی ادب کے حوالے سے آ رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ ہمارے بہت سارے دوست جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ باقاعدہ سے میں تو نہیں کر رہا لیکن میرے ایک دو دوست وہ کر رہے ہیں. یعنی جی کام ہو رہا ہے، بالکل کام ہو رہا ہے. اصل میں جو ہے وہ کام ہے جی جی وہ سیشن اچھا رہا جی ماشاءاللہ. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ راحت اندوہی صاحب کا ایک رباعی آپ کی نظر کروں گا اور ناظرین کی نظر کروں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعریف نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، یا نبی آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. یہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت گویا کہ جیسے کہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نام کا معنی ہی تعریف کیا گیا، اور نعت کا معنی بھی تعریف و توصیف ہے. تو صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک اور قیامت تک اور بعد از قیامت بھی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور حضور کی تعریف و توصیف اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی، اور مومنین مومنات اور مسلمین مسلمات بھی کرتے رہیں گے. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، یہی مضمون تھا محترم داؤد اختر صاحب کا. اللہ آپ کو سلامت کرے. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. معزز ناظرین و سامعین، چوتھی قومی ادبی نعت کانفرنس جو حسان بن ثابت سینٹر فار ریسرچ ان نعت لٹریچر اور نعت فورم انٹرنیشنل کے اشتراک سے منعقد ہوئی تھی، وہ بالآخر اپنے اختتام کو پہنچی. ابھی مشاعرے کا اختتام ہوا ہے جس کی صدارت ڈاکٹر سید خورشید رضوی نے کی تھی، اور آج کی کانفرنس کے جملہ انتظامات کے اور اس کے انعقاد پر مبارکباد کے مستحق یونیورسٹی کی انتظامیہ، حسان بن ثابت سینٹر فار ریسرچ کی جملہ ٹیم اور ان کے جملہ تعاون کرنے والے افراد. ناظرین و سامعین، آپ نے ہمارے مہمانوں کے تاثرات بھی لیے، آپ نے وہ بھی سماعت کیے. مختلف شرکاء جو تھے جو اس کانفرنس میں تشریف لائے تھے، آپ نے ان کے تاثرات کو بھی سنا. امید ہے کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ یوں ہی جاری رہے گا. ہر سال پہلے سے بڑھ کر اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا. ہم انشاءاللہ اس کے بعد بھی مختلف ایونٹس جو یونیورسٹی میں ہوتے ہیں اس کی کوریج کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. یہ 4 شعر مجھے سید عرفی ہاشمی کے یاد آ رہے ہیں. تو پوچھتا ہے زمانے میں کیا مکمل ہے، تو پوچھتا ہے زمانے میں کیا مکمل ہے، کرم حضور کا کامل عطا مکمل ہے، کرم حضور کا کامل عطا مکمل ہے. میرا عقیدہ وحدت تھا تشنہ تکمیل، میرا عقیدہ وحدت تھا تشنہ تکمیل، مجھے نبی نے بتایا خدا مکمل ہے، مجھے نبی نے بتایا خدا مکمل ہے. ہمارے عشق ہی عرفی ہیں مدعائے ثنا، ہمارے عشق ہی عرفی ہیں مدعائے ثنا، جو نعت لکھی ہے کاغذ پہ نامکمل ہے، جو نعت لکھی ہے کاغذ پہ نامکمل ہے. ناظرین و سامعین، نعت کے حوالے سے جتنی کاوشیں ہوتی رہیں، قیامت تک کاوشیں ہوتی رہیں، یقیناً وہ نامکمل ہیں، کبھی مکمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس ہستی کی ثنا اگر کوئی کرنا چاہے، حق ادا کرنا چاہے، تو وہ صرف اور صرف غالب کے بقول کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم کہ آن ذات پاک مرتبہ دان محمد است. ہمیں آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے. یہ اہم کانفرنس اور اس کی معلومات دوستوں تک پہنچائیے تاکہ حضور کی نعت کا فیضان جو ہے یہ جاری رہے. اپنے میزبان محمد ریحان مرزا کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. السلام علیکم.